अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके तहत मुल्क भर में 27 अरब रुपए से ज़ायद की खतीर रकम से 70,000 जो वज़ाइफ हैं वो दिए जाएंगे। सालाना 5.5 अरब रुपए की जो रकम है इस हवाले से मुख्तस हुई है। पंजाब हुकूमत पहले से रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के हवाले से काम कर रही है और अब इसको फेडरल गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इस प्रोजेक्ट को उठाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप स्कीम का इनाकाद का मकसद महरूम तलबा को मुआशी सपोर्ट फ्राहम करना है, ताकि मुराआत याफ्ता और महरूम तबकात के दरमियान मुआशी तफावत को कम किया जा सके और नादार तलबा को आला तालीम के मौक़े फ्राहम किए जा सकें। बिलाशुबा तालीम के फ़रोग़ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का विजन पहले दिन से बहुत वाज़ेह है और इसकी तरवीज के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत भी शाना बशाना खड़ी नज़र आती है और अब मिलकर रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत इस मकसद को और इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब प्रोजेक्ट है क्या, इस प्रोग्राम के मकासद क्या हैं, उनका हसूल कैसे होगा, कैसे अप्रोच किया जा सकता है और वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि जिसके मुताबिक आप इस स्कॉलरशिप के मुस्तहिक हो सकते हैं। ये तमाम बातें हमारे सुनने वाले ख़ास तौर पर नौजवान तलबा के लिए बहुत दिलचस्पी की हामिल हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप नाम रखने के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। तमाम जो इश्यूज़ और इन तमाम सवालात के जवाब के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब जमशेद चीमा साहब। जानी पहचानी शख्सियत हैं, आप तर्जुमानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम है। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, मारूफ दीनी स्कॉलर हैं और इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है इन्होंने माशाअल्लाह, और तालीम के हवाले से इनकी जो खिदमात हैं वो अपनी जगह पर अहमियत की हामिल हैं। इसलिए इनको हमने दावत दी कि आएँ और रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के हवाले से गुफ्तगू करें। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान मारूफ सहाफ़ी जनाब शोएबुद्दीन साहब हैं, सैयद शोएबुद्दीन अहमद। इनको भी आप हमारे इन प्रोग्रामों में देखते और सुनते रहते हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप ये जो प्रोग्राम है इसके ख़द्दोख़ाल क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, कुछ इस हवाले से। देखिए, इसमें आप कह लें कि पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें सिर्फ काबिलियत नहीं बल्कि डिज़र्विंग बेस, काबिलियत और डिज़र्विंग। सो इसका मतलब है कि जो बंदा ज़्यादा अमीर है, जिसके वालिदैन अमीर हैं, जिसके खाता पीता है, उसको स्कॉलरशिप मतलब देना साल में 60-70 हज़ार रुपया उसके लिए मीनिंगफुल नहीं है, उसके लिए कोई इतनी उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, उनके लिए 5-6 हज़ार रुपये महीना स्कॉलरशिप जो है ये बहुत मीनिंगफुल है। ये उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है, उनकी नफ्सियात बदल देता है, उनकी आपके शख्सियत की जो तामीर है उसमें अपना, या किरदार की जो तामीर है उसमें अपना किरदार अदा करता है। फिर आप कह लें कि मतलब ये इसकी एक डिफरेंस इसका ये नाम ये रखने की, और दूसरा ये कि ये क्वांटम बड़ा है कि आप कह लें 5.5 अरब रुपया अगर बात करें वफाकी गवर्नमेंट का, फिर 1 अरब रुपया सालाना पंजाब गवर्नमेंट, और कोई 47 करोड़ रुपया जो है वो क्या KP के, और डेफिनेटली अब सिंध को भी लॉन्च करना पड़ेगा और पंजाब बलूचिस्तान में भी लॉन्च होगा। सो इसका मतलब है कि कोई 10 अरब रुपये के लगभग ये जाएगा फिगर जो है सालाना। 10 अरब की जो फिगर है ये कभी भी तारीख में कभी नहीं हुआ। दूसरी जो इसमें बात है कि जो आपने पूछा सवाल आपका कि रहमतुल्लिल आलमीन क्यों, बेसिकली मैं समझता हूँ कि दुनिया में सोशल साइंस के लोग कहते हैं, फ़िलासफ़र कहते हैं कि इंसान के 2 हाथ कमाने वाले हैं और 1 मुँह खाने वाला है। वो कभी भूखा नहीं मर सकता बशर्ते कि उसके हुक्मरान बेईमान ना हो या उसका करैक्टर ख़राब ना हो। मतलब क्रिमिनल भूखा होता है हमेशा, जराइम पेशा आदमी जेल में होता है, भूखा होता है, गरीब होता है, कहीं कोई ड्रग्स का एडिक्शन, कोई ये वो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो बंदा मजदूर, मतलब जो अनस्किल्ड आदमी है, वो भी अगर 2 हाथों से मेहनत करता है तो
کچھ نہ کچھ آپ کہہ لیں کہ پس انداز کرنا یا سیونگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی اسکلز بھی لے رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایگزامپل سوسائٹی میں ہم ہر گلی محلے میں ملتی ہے آپ کو کہ انسکلڈ سے لوگ شروع ہوئے اور کارپوریٹ میں گئے، انسکلڈ سے شروع ہوئے لوگ کارخانہ دار بنے، بزنس مین بنے، اور ان کی اولادیں بہت پڑھی. سو یہاں پہ بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں. سو بیسک جو بات ہے اس میں کردار کی جو تعمیر ہے، مطلب رحمت للعالمین کے نام کے ساتھ جب شروع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ان یاد کرا رہے ہیں کہ آپ میں کون سے اوصاف ہونے چاہیے، آپ کا کس طرح کا کردار ہونا چاہیے. اور اس کردار میں کہیں بھی مانگنے کا ذکر نہیں ہے، دینے کا ذکر ہے. کہیں آپ کہہ لیں کہ لیٹس سپوز ایک بندہ جس کو آپ اسکالرشپ دیتے ہیں، یقینی بات لائق ہے. میں نے زندگی میں لائق لوگوں کو غریب نہیں دیکھا، میں نے لائق لوگوں کو ہمیشہ امیر دیکھا ہے. میں نے لائق لوگوں کو کبھی غلام نہیں دیکھا. لائق لوگوں کو میں نے آزاد دیکھا ہے. اور آپ کہہ لیں کہ ایک ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے جسے کہ انڈیپینڈنٹ سوچ کے ہمیں کسی حد تک تھوڑے سے مطلب معاشرے کی عام رسم و رواج سے تھوڑے باغی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور دینے والے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کو ڈیلیور کرنے والے، کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ. سو جن لوگوں کو آپ نے اسکالرشپ دینا ہے ان کو جب اگر کردار کی تعمیر شروع کر دیں، ان پہ ایک ذمہ داری ڈال دیں کہ آپ کو کون سا اسکالرشپ دیا جا رہا ہے، رحمت اللہ العالمین. وہ کون تھے؟ سب سے زیادہ جنرس ہستی، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، جنہوں نے مطلب کوئی حد نہیں رکھی، 2.5% کی نہیں حد رکھی، کوئی ٹیکس کا 15% نہیں رکھا، 20% نہیں رکھا، 30% نہیں کہا کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے سے بہتر ہے. دو اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور دینے کی حد نہیں ہے کوئی. پھر اس کے جو آپ کہہ لیں جو ثواب ہے اس کو دوسری چیزیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ واپس آ کے کنٹریبیوٹ کرنا، واپس آ کے کنٹریبیوٹ کرنا معاشرے میں، اور پھر جہاں جا کے جاب کرنا وہاں بھی جا کے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا اور کردار کی تعمیر کے ساتھ جانا. سو یہ اس کا پرپس ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ پرپس پورا ہوگا انشاءاللہ. اور انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں مکمل ایکیڈیمک سیشن یعنی 4 یا 5 سال کے لیے فل ٹیوشن شامل ہوگی، اور ہر سال 6 کروڑ 70 لاکھ روپے اور مجموعی طور پر 26 کروڑ 80 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے. رحمت اللہ العالمین اسکالرشپ کے اجراء سے ایسے نادار طلباء بھی مستفید ہوں گے جو میٹرک کے بعد مالی دشواریوں کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، اور کسی خاص مذہب یا طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہونہار اور ضرورت مند طلباء کو مد نظر رکھا گیا، وہ اس سے مستفید ہوں گے. اس کا سکوپ اس اعتبار سے بڑھایا گیا ہے. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بہتر رحمت اللہ العالمین اسکالرشپ کی جو مقصد و منتہا ہے وہ بیان کوئی نہیں کر سکتا. آپ سے گزارش ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، علم کا حصول شیر خارگی سے لے کے اپنے سانس کے آخری وقت تک انسان کو کرنا چاہیے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ کبھی بھی تعلیم پر زیادہ خرچ نہیں کیا گیا، دیگر مدات پہ بہت زیادہ خرچ کیا گیا. تعلیم کو ہمیشہ پسماندگی کی طرف رکھا گیا، یا اس کے اوپر بجٹ کا 2% 3% بمشکل جو ہے خرچ ہوتا ہے، جس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو بہت اچھے اور قابل پڑھے لکھے افراد موجود ہیں اور نہ ہی اسکلڈ موجود ہیں. جب تک ہم اپنی ایجوکیشن میں اسکل کو شامل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری یہ ایجوکیشن وائٹ کالر جاب کے لیے افراد تو پیدا کر کے دے دے گی، لیکن من حیث المجموع پورے معاشرے پوری سوسائٹی کے لیے جہاں پہ افراد کی ضرورت ہے وہاں پہ قابل اور اسکلڈ پرسن ہمیں دستیاب نہیں ہو سکیں گے. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ملک سے زیادہ افراد بیرون ملک نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ بیرون ملک زیادہ اسکلڈ جابز اویلیبل ہیں نہ کہ ایجوکیٹڈ پرسن کے لیے جابز اویلیبل ہیں. یہ تعلیم کی جو کمی ہے اس کی بنیادی وجہ ریسورسز کا نہ ہونا ہے. ہماری پاپولیشن کا مور دین 65% وہ دیہاتوں میں رہتا ہے اور سبربز میں رہتا ہے، مضافات میں رہتا ہے، بڑے شہروں میں نہیں ہے. اور پھر ایک بڑی وجہ بڑے شہروں کے پھیلنے کی یہ بھی ہے کہ تعلیم کے حصول کے لیے، نوکری کے حصول کے لیے دیہاتوں سے لوگوں خاندان کے خاندان فیملیز وہ مائیگریٹ کر جاتی ہیں. تو جب تک ہم کسی بھی بچے کو اس کی رہائش کا، اس کی جنم بھومی یا اس کی پیدائش کی جگہ پہ، رہنے کی جگہ کے اوپر ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری پوری سوسائٹی کا جو ایک ردم ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اسکالرشپس دیا جائے. یہ اسکالرشپ جس طرح بیان کیا گیا ہے 2 وجوہات کی بنیاد پر، ایک
ان کی تعلیمی کارکردگی اور دوسرا نیڈ بیس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اسکالرشپ اویلیبل ہیں، ماضی میں اسکالرشپ اویلیبل ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں ان کی تعلیمی کارکردگی کے اوپر، نیڈ بیس کے اوپر نہیں ہے اویلیبل. نیڈ بیس کے اوپر ہمارے پاس ماضی میں صرف ایک اسکالرشپ تھا اور وہ تھا زکوٰۃ محکمہ زکوٰۃ کی طرف سے، لیکن وہ بہت کم رقم مختص ہوتی ہے پورے اضلاع کے لیے. میں پنجاب زکوٰۃ کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ کتنی کم بچوں کو اپنی تعلیم کے لیے زکوٰۃ کے مد سے رقم، تو نیڈ بیس نہیں تھا پھر بھی وہ یہ ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے اس پوری اسکالرشپ کا کہ اس میں ایجوکیشن پلس نیڈ، یعنی اس بچے کو ملے گی. ایک طرف تو آپ کی ٹیلنٹ ہے ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نیڈی بھی ہوں، ضرورت مند بھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہا ہے، انٹرمیڈیٹ کے اندر پڑھ رہا ہے یا کسی اچھے کالج میں پڑھ رہا ہے اور وہ اچھے نمبر سے انٹرمیڈیٹ پاس کر جاتا ہے اور وہ اپنے گھریلو اعتبار سے بھی بڑا ویل ٹو ڈو ہے، اب اس کو اس اسکالرشپ کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے یہ اسکالرشپ نہیں ملے گی. یہ اسکالرشپ اس کو ملے گی کہ جس کے نمبر بھی ہیں، جو اچھے طریقے سے پاس بھی ہوا ہے اور ساتھ وہ ضرورت مند بھی ہے. اور دیکھیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ضرورت مند کو اسکالرشپ ملے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو صاحب ثروت ہیں یا جو نوکری پیشہ اچھے گریڈز کے اوپر ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اسکالرشپس اکٹھی کر لینے میں اپنے بچوں کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن نیڈ بیس اسکالرشپس کی اویلیبلٹی نہیں ہو پاتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت مستحسن قدم ہے. بالکل درست کہا. اور مجموعی طور پر ہر سال ہر طالب علم کو 25,000 روپے انٹرمیڈیٹ اسکالرشپ کی مد میں ادا کیے جائیں گے، اور ان میں کالج کی سالانہ فیس کی مد میں تقریباً 6,000 روپے بھی شامل ہیں. انٹرمیڈیٹ اسکالرشپ کی مد میں ہر سال 700 ملین روپے ادا کیے جائیں گے. 30 سرکاری یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء کو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیے جائیں گے. ہر یونیورسٹی کے ہر انڈر گریجویٹ پروگرام میں سر فہرست طالب علم کو اسکالرشپ دیا جائے گا. حکومت پنجاب ان ٹاپرز کو پورے ایکڈیمک سیشن کی جو فیس ہے وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی. تو اس سے جو تعلیم کا فروغ ہوگا اور اس کی طرف جو رغبت ہوگی، اور جس طرح سے ایک یونیفارم سلیبس کی بھی اس حکومت کا ایک بڑا مشن ہے، اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے شہاب الدین صاحب، حیثیت ایک صحافی کے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس انیشیٹو کو؟ مجھے جو اس میں سب سے اچھی بات لگی ہے وہ اس کا نام ہے رحمت للعالمین. رحمت للعالمین یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت. صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے وہ، کہ صرف مسلمانوں کے لیے ان کی ذات نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے. تو لہٰذا یہ جو اپنا وظیفہ ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی سب کے لیے ہے. یہ ان کے لیے بھی ہے جو پارسی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے جو عیسائی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے جو ہندو ہیں. جو بھی اس وظیفے کا اہل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ وظیفہ اس کو ملے گا. اور پاکستان کا شہری لازمی پہلی بات ہے وہ. تو پھر اس طرح 30 سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہو، یہ بھی اس کی ایک شرط ہے. تو یہ دو چیزیں ملا کے جب دیکھی جائیں تو یہ ایک بڑا حوصلہ افزا ہے کہ ہم نے مسلمانوں تک محدود نہیں کیا. یعنی کہ ایک جو ظلم ہوتا ہے یہ کہ رحمت للعالمین کے نام پہ ہوتا اور صرف مسلمانوں تک محدود کر دیا جاتا ہے. تو رحمت للعالمین سب کے لیے ہے، تو یہ سب کے لیے ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا، اس میں شعیب صاحب، علامہ صاحب نے کہا کہ یہ نیڈ بیسڈ ہے اور ضرورت جس کو ہے. جو اس کی میں وضاحت کروں کہ رحمت اللہ عالمین اسکالرشپ 50% ضرورت مند یا کم آمدن والے والدین کے بچوں کو دیا جائے گا، اور 50% میرٹ کی بنیاد پر صوبے کے تمام اضلاع کے طلباء کو دیا جائے گا. تو ایک ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے اور نیڈ کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ جو 50% جو میرٹ پہ آ رہے ہیں نا، اس میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ حقدار ہیں. ہاں جی، ٹھیک. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں اپنے بچے کی فیس بآسانی دے سکتا ہوں تو میں وظیفے کے لیے حقدار بنا دوں. جو مجھ سے بھی زیادہ نیچے کا ہے، ویسے بھی آج کل فیسیں کوئی اتنی کم تو نہیں ہوتی کہ نہیں. سرکاری اسکول نہیں ہے، سرکاری کالجز ہیں، یہ تو یونیورسٹی سرکاری ہیں، یہ پرائیویٹ تو نہیں ہے. اب یہ جی سی یونیورسٹی تو نہیں ہے کہ جب تک وہ کالج تھا تو ہم فی افورڈ کرتے تھے. اب تو وہاں پہ اتنی فیس ہے کہ وہاں جاتے ہوئے غریب ماں باپ کو لگ پتہ جاتا ہے. تو وہاں پر تو یہ اس قسم کا جو ایک انیشیٹو ہے وہ خاصا کارگر ہوگا.
دیکھیں اب یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ہاں جی آپ کا یہ پیسہ اس قابل بھی ہے کہ آپ اس کے پورے سال کی فیس دے سکیں، یہ ایک سب سے بڑی بات ہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹی میں تو یہ آپ کی ایک سیشن کی فیس نہیں بنتی، سیمسٹر کی 4 مہینے کی فیس ہے، باقی 8 مہینے کی فیس کہاں سے دے گا وہ شخص؟ یہ اس لیے سرکاری یونیورسٹیز میں دیا جا رہا ہے کہ جہاں کی فیسیں یہ اس وظیفے کے اندر بندہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو اوپن کر دیتے تو پھر یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کی بھی فیس پوری نہیں ہوگی کسی جگہ کی۔ صحیح، اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم سرکاری یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی فیس سرکاری یونیورسٹی میں بھی سب سے کم ہے۔ ہاں جی جی تو وہاں پر اور وہ بھی آسان نہیں دینا ایک بعض لوگوں کو۔ جی جی جو لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے چیمہ صاحب کہ سائنس کے طلباء کو 60% اور ہیومینیٹیرینز گروپ کے طلباء کو 40% اسکالرشپ ملے گا۔ تو ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جو لیٹسٹ جدید علوم ہیں ان کو فروغ دیا جائے۔ اس میں دیکھیں بڑا لاجیکل ہے یہ۔ ایک تو ہو گیا کہ آپ ناانصافی نہیں کر رہے کہ امیر آدمی کے بچے کو ڈینائی نہیں کر رہے، اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے، ہونہار ہے، ڈینائی نہیں کر رہے۔ اچھا اب آپ جو لائق بچے ہیں زیادہ تر تو آپ کہہ رہے ہیں مڈل کلاس کے بچے ہیں، زیادہ لائق تو وہ ہیں، سچی بات ہے، اور غریبوں کے بھی بعض بچے لائق ہیں، لہٰذا وہاں بھی وہ اپنا حق پورا لیں گے۔ اور میں ایک لائن صرف ایڈ کر دوں آپ کے، اس کی رحمت اللہ العالمین اسکالرشپ درجہ 4 تک کے سرکاری ملازمین کے بچوں کو دیا جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں ایک چیز جیسے نہیں معاشرے کے اکثر لوگ جو جن کو تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ اپر مڈل کلاس کے، ان کو نہیں پتا یہ جو نا ہم نے بڑا کلوز دیکھا ہے سوسائٹی کو، گاؤں بھی دیکھا ہے، شہر بھی دیکھا ہے، یہ پوش ایریاز بھی دیکھے ہیں۔ میرا جی آر میں گھر تھا پہلے، تو اس گھر میں گلی میں 26 گھر تھے۔ 26 گھروں میں جو ایک گھر کے ساتھ لوگ بولتے نہیں تھے، ایک گھر کے ساتھ باقی 25 گھر بولتے نہیں تھے۔ اچھا میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں بول چال لوگوں کا، تو انہوں نے کہا جی ان کے بچے 3 ہیں، تینوں ہی FA BA کر رہے ہیں۔ They were not in medical, they were not in engineering, they were not in some good, they were not having good degrees، مطلب FA BA کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور موصوف کے 200 ایکڑ تھا، گھر میں پراڈو تھی، DG تھے وہ کسی محکمے میں، بڑے اچھے محکمے میں، تو ان کے ساتھ سلام دعا لوگوں کی نہیں تھی پورے 25 گھروں۔ اچھا میں نے سوچا کہ یار دیکھیں یہ جو میرا گاؤں تھا پہلے، تو میرے گاؤں میں 200 گھروں میں شاید مطلب میں کوئی چوتھا گریجویٹ تھا، مطلب میرے دادا تھے، اس کے بعد کوئی 2 لوگ اور تھے، پھر میرے ایک چچا کو 6واں 7واں گریجویٹ میں تھا۔ تو یہاں پہ میں 26 گھروں میں دیکھتا تھا تو کم از کم آپ کہہ لیں کہ 100 گریجویٹ وہاں پہ موجود تھے، اور وہ گریجویٹ کون سے جو FA BA نہیں تھے، جو آپ کہہ لیں کہ CSS تھے یا ہائر ڈگریز کے۔ تو واٹ واز دا ڈفرینس؟ تو مجھے ڈفرینس یہ لگا کہ میں دوسرا تھوڑا سا میں جب سے بزنس کر رہا ہوں، تھوڑا چیریٹی میں انوالو ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جو غریب آدمی کا بچہ ہے وہ اسکول کیوں نہیں جاتا؟ اس کے اسکول نہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے، 2 بنیادی وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس گھر میں ڈسپلن کم ہے، مطلب والدین جو ہیں بچے کو ڈراتے رہتے ہیں کہ بچہ پڑھو گے نہیں تو بڑے غریب ہو جاؤ گے، میری طرح تھوڑا چلاؤ گے، ریڈی چلاؤ گے، یہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی دھمکی دیتے ہیں اس کو۔ لیکن آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ڈسپلن ہے کہ صبح 7 بجے اٹھا کے 6 بجے اٹھا کے ماں اس کو تیار کر دے، پراپر ناشتہ کرائے، کپڑے صاف ہوں، بھیج دے، وہ ڈسپلن نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کو جب کسی چائے کی دکان پہ بھیجتے ہیں، کسی کھوکھے پہ بھیجتے ہیں کام کرنے، اسسٹ کرنے کے لیے، وہ وہاں سے 1000 روپیہ لے آتا ہے مہینے بعد، ٹھیک ہے، 1000-2000 روپیہ۔ وہ 1000-2000 بھی والدین کے لیے امپارٹنٹ ہوتا ہے، وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھتا نہیں، لیکن بیسیکلی وہ اسے پڑھانا نہیں چاہتے۔ ایک دیکھیں آج گھر میں جو نکرانی ہے، بچی ہے جو، وہ 13-14 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہے۔ اب 13-14 ہزار ایک طرف بچی تنخواہ لے آتی ہے اور دوسرے جاتی ہے تو 13-14 ہزار خرچ کرتی ہے، تو ان 2 باتوں میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے۔ سو والدین جو ہیں رuthlessly وہ بچی کو 13-14 ہزار کمانے کے لیے بچے کو 13-14 ہزار جو ٹرینڈز ہیں اس وقت سوسائٹی میں، سو بیسیکلی جب آپ کا کالج یونیورسٹی اس کو 6000 روپیہ دے دیتی ہے مہینے کا، 7000 روپیہ مہینہ دیتی ہے، تو وہاں پہ وہ لالچ ختم ہو جاتا ہے، وہ کیٹر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے یونیورسٹی میں، جہاں یہ بہت سارے ملکوں میں صبح آپ کہہ لیں کہ اسکول میل چلتے ہیں، اسکول بریک فاسٹ چلتا ہے۔ اسکول بریک فاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ غریب سے غریب گھر کا بھی آ کے اچھا کھانا کھا لے، اور اس کو والدین کو ایک لالچ کہ وہاں کھانا اسے ملتا ہے۔ مدرسے میں بھی جانے کا، آج وہاں 30 لاکھ کے بچے ہیں، 30-40 لاکھ بچے، لاکھوں بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، راغب صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، تو وہاں بھی کھانے کا ایک
पर्पस होता है कि जी वहाँ खाना मिल जाएगा इसको, ये पल जाएगा, जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो ये जो पर्पस है वो एड्रेस हो गया, Excellent. ये पर्पस एड्रेस हो गया। मुआशी पहलू से मुआशी पहलू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लिहाजा ये जो बच्चे नहीं स्कूल जाते वो या यूनिवर्सिटी नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तो क्या वालिदैन खुद लोगों को बता रहे होते हैं जी हमारा ना बच्चा बेसिकली आप कह लें कि इसका दिल नहीं करता था, मैंने तो कहा था। दूसरी इसमें बात, एक और बात मैं आपको बताऊँ, गरीब वालिदैन के बच्चे जब मैट्रिक करते हैं तो आगे पढ़ने के टाइम नहीं होता, तो लोग बाकायदा सौदेबाजी चल रही होती है वहाँ। अगर बच्चा लायक भी हो तो रिश्तेदारों में सौदेबाजी थोड़ा सा वेल ऑफ होता है, वो कहते हैं मैं रिश्ता मैं दूंगा तो फीस भी दे दूंगा। अच्छा, उसके गले में कोई भैंस बांध दे, कोई अनपढ़ बच्ची बांध दे, ठीक है, आप कह लें कोई ऐसी चीज़ जो मैच नहीं कर रही होती, तो गुलामी का आगाज़ वहीं से शुरू होता है। गुलामी का आगाज़ वो उसकी जो छोटी सी नीड है वो पूरी करने के लिए वहीं उसका कंप्रोमाइज शुरू होता है। आप टीचर तो नहीं रहे? मैं टीचर ही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी टीचर ही रहा हूँ जी, ठीक पढ़ाता रहा हूँ। और दूसरा ये बताइए, तो मुआशरे को बड़ा क्लोजली मैं देखता हूँ। सच्ची बात, बेसिक बात ऑब्जर्वेशन है। बेसिक बात है कि आप सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात पे आप ऐसा मुशाहदा करें कि आपको समझ आए कि लोगों की मतलब बेसिकली किसी एक्शन के पीछे सोच क्या है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि लोगों को आज़ाद करेगी, लोगों को यूनिवर्सिटी आने का हौसला देगी। और सर एक बात और मैं बेस कर दूंगा, जो इस वक्त आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखें, प्राइवेट स्कूल में देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखें और गवर्नमेंट स्कूल में देखें, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसका टीचर हाईली पेड है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। और जो क्रीम है सोसाइटी की वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर लगती है और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगती है। प्राइवेट स्कूल में जो रिजेक्टेड है उनके बाद आने वाला बंदा जिसको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिली, जिसकी सीजीपीए थोड़ी थी, जिसकी परसेंटेज थोड़ी थी, जिसके ग्रेड वीक थे, वो लगा। अब प्राइवेट स्कूलों में जाने का जो कंसेप्ट है वो एक रिवाज भी है। अच्छा, अब जब आपने 129 यूनिवर्सिटियों में जाने वाले बच्चों को वजीफा दिया, दूसरों को नहीं दे रहे, सो बेसिकली गवर्नमेंट की आज भी जो बेस्ट एमबीए है वो आपका आईबीए का है या लाहौर का है। और इसी हवाले से तो लिहाजा यहाँ भी आप इनकरेज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाने में इंशाल्लाह हम वापस आपके पास आते हैं कि जो एक दिलचस्प और काबिल गौर पहलू है डॉक्टर साहब कि रहमतुल्लाह आलमीन स्कॉलरशिप 2 लेवल पर दिया जा रहा है। एक इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप है और जो मैट्रिक के नताइज की बुनियाद पर दिया जाएगा, और दूसरा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट के नताइज की बुनियाद पर दिया। तो स्कॉलरशिप के अंदर हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, हायर एजुकेशन की बुनियाद पर ही आपकी कौम को ऐसे अफराद मुयसर आएंगे जिन्होंने आगे तरक्की की राहें रखनी है। जो बेसिक एजुकेशन है उसमें तो आपके पास बहुत ज़्यादा बच्चे अवेलेबल होते हैं, लाखों बच्चे आपके मैट्रिक के लेवल के ऊपर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं जिन्होंने आगे एफए करना होता है, तो उनमें से निकालना या उनके लिए प्रोविज़न देना, मैं ये समझता हूँ कि उसकी बजाय जो हायर की तरफ है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इस तरह तवज्जो भी दिलाना चाहूँगा मैं कि हायर लेवल के ऊपर जो हमारी HSE है वो मज़ीद हायर के लिए, मतलब PhD के लिए या MPhil के लिए जो स्कॉलरशिप देती है, हमें उसका भी जिक्र करने की ज़रूरत है कि इंतहाई ज़रूरी है। और फिर ख़ास तौर पर जिसे स्कॉलरशिप मिले उसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो पे बैक भी करें। वो पे बैक कैसे? ये नहीं है कि जितनी रकम खर्च हुई है उतनी दे दें। पे बैक कैसे कि वो अपने मुल्क में ही अपनी खिदमत को सर अंजाम दे। हम जितनी भी हायर लेवल के ऊपर मतलब MPhil के लिए, PhD के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ देती हैं या HSE देती है, वहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि आपको वापस आने के बाद 5 साल के लिए एटलीस्ट मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देनी है। तो ये पे बैक है। तो जो जिस अदारे से पढ़ रहा है और को उसको स्कॉलरशिप पे पढ़वा रहा है तो उसको खुद चाहिए कि वो कहीं ना कहीं पे बैक करे। सही। तो सर शुएब साहब, ये जो मैट्रिक और FA इंटरमीडिएट का दर्जा और मरहला होता है, यहीं पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कि एक तो तालीम उनको बेहतर नहीं हुई, दूसरा ये कि मुआशी मसाइल पैदा होने। तो इसको फोकस करके जो ये प्लान किया गया, इसको कैसे देखें? ये तो जो ज़रूरत की जगह थी वहीं पे से किया गया। लेकिन एक चीज़ अभी जो बुनियादी गुफ्तगू में हुई थी बात, चीमा साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ से बाहर लोग ज़्यादा इसलिए नहीं जाते, प्रोफेसर कहा था कि स्किल्ड तालीम नहीं है। हाँ जी। यहाँ पे आपने कहा है कि 60% जो है वो मेडिकल के तलबा के लिए है। हाँ जी। और 40% आर्ट्स के तलबा, 60% साइंस के तलबा और ह्यूमैनिटेरियन आर्ट्स के लिए 40%। मुझे यहाँ स्किल नज़र नहीं आया। हम अपने बच्चों को स्किल तालीम की तरफ क्यों नहीं रागिब करते? टेफ्टा बनाया है ना, टेफ्टा बनाने का मकसद क्या था कि वो बच्चे
جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ وہاں جا کے وہ ہنر سیکھیں جس کی وجہ سے وہ باہر نکل کے اپنا ذاتی کام کر سکیں. بیسک ہنرمند بنانا ہے. تو اگر ان کو لیے بھی یہاں پہ کوئی وظیفہ کو مختص کر لیا جاتا, پتہ نہیں اس میں ہے کوئی شک, مجھے یا میں تب علم نہیں ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو میری وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شامل کیا جائے. ٹیکنیکل ایجوکیشن تو پہلے ہی فری ہے, ٹیفٹا جو ہے وہ چارج تو نہیں ٹیفٹا ہے نا, باقی اور بھی تو بہت سارے ادارے ہیں, بے شمار ہیں, لیکن فری ہے تقریباً. ہاں وہ آلموسٹ فری ہے. چلے اگر ساری اسکل فری ہے, انہانسمنٹ جو ہے ایک تو دیکھیے پاکستان میں بے شمار ابھی جو بات ہوئی تھی کہ بچے اسکول نہیں جاتے, آج سے 20 تقریباً 18 سال پہلے, بلکہ اس میں تو وظیفہ خود جی میں اسی کی ادارے ادا کرتے ہیں. 18 سال پہلے پرویز الہی صاحب جب وزارت 200 روپے ماہانہ وظیفہ بچیوں کے لیے شروع کیا تھا کہ وہ بچیاں جب اسکول آئیں گی تو ان کو 200 روپے ملے گا. اس وقت 200 روپے بھی ایک اچھی رقم تھی. موجودہ حکومت کے دور میں وہ 1000 روپیہ ہو چکا ہے. 5.5 ارب روپیہ 1 کروڑ 32 لاکھ تقریباً بچیوں کو, بلکہ زیادہ بچیوں کو دیا جاتا ہے. 16 اضلاع میں میری حکومت سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں بھی جو وظیفہ بڑھا رہے ہیں, یہاں بھی دے رہے ہیں ان چھوٹے کلاسوں کے لیے, اگر وہ 16 اضلاع کی بجائے پورے پنجاب کے لیے کر دیا جائے کہ جہاں جہاں بچیاں اسکولوں میں جائیں گی وہاں ان کو 1000 روپے آپ نے دینا ہے. آپ دیکھیے گا اسکولوں کے اندر جو بچیوں کی تعلیم کا لیول ہے نا, وہ بچیاں بے تحاشا, وہی جو بات ابھی کہہ رہے کہ 16,000 روپے 13,000 روپے بچی کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے. لیکن جب یہ 1000 روپے بچی کو ملتا ہے تو والدین پھر اسکول بھی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. جہاں تک میرا ذاتی ہے, میری ان لوگوں سے جو بچوں کو اپنے گھر میں, چھوٹے بچوں کو کام کے لیے ملازم رکھتے ہیں, ان سے ایک اور استدعا بھی ہے کہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم اپنے گھروں میں ان بچیوں کو رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم بھی پڑھا سکتے ہیں. اگر اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں. وہ گھر کے کام کاج کے ساتھ پڑھنا سکتے. بہت اچھی بات کی آپ نے, اور میں چاہے اس کو 3 گھنٹے کے لیے کہیں پہ ٹیوشن ہی بھیجنا. جی بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب مجموعی طور پر سرکاری کالجز اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء کو 14,000 انٹرمیڈیٹ اسکالرشپس اور 891 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس دے رہی ہے. اور آج کل جس طرح سے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آپ تمام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس حوالے سے جو ویب سائٹس ہیں جو بار بار مشتہر بھی ہوتی ہیں ان کے اوپر جا کر دیکھیں, کیونکہ 5 اپریل ابھی لاسٹ ڈیٹ تھی جس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا کہ 5 تک وظائف کے حوالے سے. تو بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا, آپ کو ضروری ہے کہ سرفنگ کرتے رہیں اور جو متعلقہ ویب سائٹس ہیں ان کو دیکھتے رہیں. اب سر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب رحمۃ اللہ عالمین اسکالرشپ کے انعقاد کا مقصد محروم طلباء کو معاشی سپورٹ فراہم کرنا ہے تاکہ مراعات یافتہ اور محروم طبقات کے درمیان جو معاشی تفاوت ہے اس کو کم کیا جا سکے, ایک, اور نادار طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم ہوں. آپ اس سے پہلے اسی اوپر معاشی پہلو پر ہی بات کر رہے تھے, تو اس سے تفاوت تعلیم کی حد تک کم ہوگی جو آگے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید معاشرے کو بہتر کرے گی. دیکھیں یہ نا سوشل سائنس کا ایک اصول ہے, جی, ایجوکیشن, ہیلتھ, ویلتھ اینڈ سویلائزیشن. ایجوکیشن, ہیلتھ, ویلتھ اینڈ سویلائزیشن کم ٹوگیدر, اکٹھی آتی ہیں. ایجوکیشن, ہیلتھ, ویلتھ اینڈ سویلائزیشن کم ٹوگیدر, ٹھیک ہے. یہ آئسولیشن میں نہیں آتی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا فلانا بڑا امیر, بڑا ان پڑھ تھا تو امیر ہو گیا. ایسے بڑے وہ فیو ایگزامپلز ہیں. بیسیکلی آپ کو یہ چاروں چیزیں اکٹھی نظر آئیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان پڑھ آدمی ہے تو بڑا سویلائزڈ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو شیما صاحب یہ جاتی بھی اکٹھی ہیں یا ایک ایک کر کے؟ نہیں, جہاں آتی ہے جاتی نہیں ہے, جہاں آتی ہے پھر جاتی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں, وہ سنا نا, آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر والا معاملہ. وہ تو آپ کا لوگ ہے نا, یاش ہونا اور بات ہے, یا پہلے نکما ہونا اور بات ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ سویلائز کا مطلب ہے کہ بندہ یاش ہو جائے گا.
तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मतलब वो नस्लों का बगाड़ होता है, नस्लों का बगाड़ है वो। नस्लों का बगाड़ जो है वो जब होगा तो फिर आप कह लें कि वो ये पिदर सुल्तान तो नहीं है, काफ़ी नहीं है, पिदर सुल्तान होना तो काफ़ी नहीं है कि जब हम यहाँ हुकूमत करते थे तो 98% 90% एजुकेशन लिटरेसी रेट था, और जब यहाँ से अंग्रेज़ गए तो यहाँ पे 2% या 3% था। तो बेसिक तो ये मतलब आप कह लें लिटरेसी है ना जिसने लोगों को, और इस वक्त भी बड़ा आपको अलग दुनिया में 193 मुल्क हैं, 193 मुल्कों में बड़ा एक कोरिलेशन आपको नज़र आएगा कि लिटरेसी रेट जहाँ बढ़ा है वेल्थ बढ़ गई है। और इस वक्त आप कह लें कि श्रीलंका, जब मैंने फिगर देखनी शुरू की तो बचपन की बात कर रहा हूँ, तो हमारी जब कुछ $350 पर कैपिटा इनकम थी तो श्रीलंका की इनकम $190 थी पर कैपिटा। आज श्रीलंका में 11 या 12 हज़ार डॉलर है पर कैपिटा, और हम अभी फिर रहे हैं कुछ $1300 पे, ठीक है। और वहाँ पे आप कह लें कि अर्ली 2000 में वहाँ पे लिटरेसी रेट 100% हो गया था या 98% हो गया था। हमारा आज भी अगर देखें तो बहुत थोड़ा। तो इसका एक मकसद लिटरेसी रेट को भी सर लिटरेसी वही बात है कि जहाँ मतलब ये गलत बात करते हैं लोग कि जी वो एक आध एग्जाम्पल पकड़ी और ये एक पूरी मुआशरे को मिसगाइड करते रहे कि पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ इस और हमारे इस इलाके में तो आपके सेंट्रल पंजाब में तो एक बदकिस्मती ये हुई कि लोग बाहर बहुत गए। बाहर जाने वाले जो थे उन्होंने बच्चों को कहा जी को अगर बाहर जाने तो पढ़ना की फ़ायदा। वो बाहर भी गए तो अनस्किल्ड थे, वो जाके सऊदीया में वो खड़े होकर पट्ठा से पट्टे में पता क्या मसला कहते हैं उसे, वो चिमनी वो मसला उसे कहते हैं अरबी में, तो मसले पे मुलाजम है वो, तो वो 42, 43, 45, 48 डिग्री में बाहर इट्टें डाल रहे होते हैं। रिच वही लोग हुए हैं, या आपका 1 करोड़ लोग बाहर हैं, 1 करोड़ लोगों में से रिच वही हुए हैं जो पढ़े लिखे थे, वहाँ जाकर उन्होंने इम्प्रूव किया। सो एजुकेशन के बगैर पैसा नहीं आता। सो आप जो मुआशी तफावत है, मुआशी तफावत जो है वो ज़रूर ख़त्म होगी अगर आप मुआशरे में तालीम को यकसा कर दें, तालीम लोगों के लिए एक्सेसिबल कर दें, तालीम को फैला दें, तो फिर मुआशरे में मुआशी तफावत नहीं रहेगा। और दूसरी बात है इसमें इंसाफ 2 तरह का है, समाजी इंसाफ है, मुआशी इंसाफ है। समाजी और मुआशी इंसाफ से सोसाइटी बनती है। समाजी भी तब आता है कि अगर लोग पढ़े हों, अगर आप पढ़े लिखे तो आप अपना हक मांगेंगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके साथ कोई भी जुल्म कर जाए आपको कहेगा मतलब मुर्गा बन जाएंगे आप, अगर कहेगा जी आपने वहाँ खड़े रहना रहेंगे, आपको कहेगा गुलामी करें आप करेंगे, ठीक है, जानवर गुलामी करता है ना जी। सो जब आप तालीम दे देते हैं तो फिर समाजी इंसाफ भी वहाँ आ जाता है, लोगों को अपने राइट्स लेना भी आ जाते हैं, राइट्स बनाना भी आ जाते हैं, और जो राइट्स देने वाले हैं वो चुनने भी आ जाते हैं, और फिर मुआशी इंसाफ जो है मुआशी इंसाफ देते हैं तो फिर साथ ही आप कह लें कि सारा कुछ ठीक हो जाता है। मुआशरे बनते उससे हैं, और फिर जहाँ जहाँ ये 2 चीज़ें दी गई हैं, तालीम दी गई है और मुआशी और समाजी इंसाफ दिया गया है, वहाँ पे बड़े बड़े काफिर किस्म के लोग, बड़े बड़े आप कह लें कि बिगड़े हुए, मतलब ये जो आप कह लें कि लोग आए हैं यहाँ पे, यू कैन से दिस ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ये कौन लोग आए? ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा क्रिमिनल भेजे उन्होंने, ठीक है, साउथ कोरिया में, साउथ अफ्रीका में ज़्यादा क्रिमिनल भेजे उन्होंने, और अमेरिका में ज़्यादा वो लोग आए कि जब आलू पे लेट ब्लाइट आई तो यूरोप में जब कैद आया तो कैद के डर से लोग भाग गए, या कैद ज़्यादा लोग कश्तियों में बैठ के तो अमेरिका आए, ठीक है। मुआशरा अब क्या बना, और वहाँ पे कालों के साथ जब आप कह लें कि डॉक्टर था, क्या नाम उसका, हाँ जी वो लुइस मार्टिन किंग लूथर, डॉक्टर मार्टिन किंग लूथर का तक, ये पुरानी बात तो नहीं है, ये बात आप कह लें 1900 मतलब आप कह लें 36-37 की बात कर लें, या मतलब यहाँ पे 1870-80 की बात करें, तो डॉक्टर मार्टिन किंग लूथर तक कालों को बीच पे जाने की इजाजत नहीं थी, क्लब में जाने की इजाजत नहीं थी, ग्राउंड में जाने की इजाजत नहीं थी। इतना गंदा मुआशरा कि जिसमें काले को बीच पे नहीं जा सकता, काला क्लब में नहीं जा सकता, काला फुटबॉल नहीं खेल सकता, तालीम ठीक है, और तालीम ने उस मुआशरे को क्या किया कि आज सारी दुनिया में इंसानी हकूक के चैंपियन वो है, इंसाफ के चैंपियन वो है। सो मैं समझता हूँ कि आपने तालीम दे दी तो आपने हर किस्म की तफावत खत्म कर दी, मुआशी और समाजी इंसाफ दोनों दे दिए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की। और डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, शफाफियत जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है ऐसे तमाम स्कॉलरशिप्स के हवाले से, और इसमें जो उन्होंने बात की है कि पीटीआई ने वेब पोर्टल लॉन्च की है जिसके ज़रिए तलबा को घर बैठे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के हवाले से कि आप सबको एक्सेस है उस वेबसाइट की, उसके ऊपर जाके अप्लाई करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि मैं वहाँ नहीं जा सका, किराया नहीं था, मसाइल थे,
یہ شفافیت یقینی بنانے کے عنصر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بڑا اہم ہے شفافیت کا ہونا کسی بھی ایسے معاملے میں جو کہ فائنینشیل میٹر کے پر مبنی ہے، جہاں پہ فری آف کاسٹ آپ کو اسکالرشپ ملنی ہے اور جس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہے، تو وہاں پہ پھر ایسے افراد ہونے چاہیے، ایسا میکانزم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے انہی افراد کو اسکالرشپ مل سکے جو کہ حقیقتاً اس کے اہل ہیں۔ دیکھیے جب بھی نااہل کو آپ اسکالرشپ دیں گے، جب بھی آپ نااہل کو اوپر لے کر آئیں گے، آپ معاشرے کی فیبرک کو ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ انتہائی ضروری ہے معاشرے کی فیبرک کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت اچھا تجربہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو گریڈنگ بورڈز کی طرف سے کی جاتی ہے، وہاں سے آپ براہ راست طلباء کو اٹھا لیں، ان کے ناموں کو لے لیں اور ان کے ایڈریسز پہ خود اسکالرشپ کمیٹی جو کوئی بھی اس میکانزم ہوگا اس کے مطابق ان کو انوائٹ کیا جائے کہ وہ اسکالرشپ کے لیے اپنی اپلیکیشن دیں۔ دیکھیے جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو پھر 400 نمبر والا بھی اسکالرشپ کے لیے سمجھتا ہے کہ نیڈ بیس ہے تو مجھے بھی کر دینی چاہیے۔ ویب پورٹل کے اوپر بوجھ بہت پڑ جائے گا اسکالرشپ کا، اس کے لیے آپ کو پیچھے بہت ہیوی میکانزم رکھنا پڑے گا، بہت ہیوی سسٹمز لگانے پڑیں گے جو اتنے زیادہ اسکالرشپ کی اپلیکیشن کو ڈیل کر سکیں۔ تو وہاں پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ فرسٹ ڈیو کو لازمی طور پہ رکھا جانا چاہیے جو بھی میکانزم بنائیں، تاکہ اس سے کم والے افراد اپلائی نہ کریں۔ اپلائی کریں گے تو مدارس کے طلباء کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جہاں تک مدارس کے طلباء ہیں، اب مدارس کے طلباء میں ایف اے، میٹرک ایف اے اور بی اے کی تعلیم شروع ہو گئی، اور خود ہمارے مدرسے میں لاسٹ ایئر کووڈ میں ایف اے کے اندر پہلی اور دوسری پوزیشن لاہور بورڈ سے ہمارے جامعہ کے طلباء نے حاصل کی۔ ویسے مدارس جہاں پہ یہ تعلیم دی جاتی ہے ان کے لیے باقاعدہ پرسنٹیج مقرر کی جائے کہ اتنی پرسنٹ اسکالرشپ مدارس کے طلباء کے لیے ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مدارس کے طلباء کا جو اپنا سلیبس ہے جو کہ دینی تعلیم کا سلیبس ہے، تو دینی تعلیم کے سلیبس میں بھی جو بہت اچھے طلباء ہیں ان کے لیے بھی اسکالرشپ کا کوئی ایک 5%، 10% رکھا جانا چاہیے، یا یہ جو 40%۔ مدارس کے طلباء کو پہلے ہی اسسٹ تو ہو رہا ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ؟ نہیں، سرکاری طور پہ مدارس کے طلباء کے لیے کہیں پر بھی کوئی اسکالرشپ کا اہتمام نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اب جب مدارس کو انگیج کیا جا رہا ہے DGRE کے لیول پہ، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن، وفاق کے لیول پہ کیا جا رہا ہے، تو پھر وفاق کے لیول پہ ہی رحمت للعالمین اسکالرشپ کے اندر مدارس کے طلباء کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جو ایف اے 40% ہے اسی میں سے 5% آپ مدارس کے طلباء کے لیے کر لیں۔ مدارس کے حوالے سے تو آپ کہہ لیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے، کرنا نہیں چاہیے، بنتا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ جس بندے کو مطلب جو ہے نا ریلیجیس کلرک جسے کہتے ہیں، ریلیجیس جو لیڈر ہے جس نے ممبر پہ بیٹھا ہے، وہ بڑی ہی اہم پوسٹ ہے۔ اس ہمارے معاشرے میں ایک ایشو یہ بنا کہ ہم نے جو سب سے اہم پوسٹ تھی، جو 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ بیٹھتے ہیں ممبر پہ، ان کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا۔ ان کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں بنایا، کوئی آپ کا نصاب نہیں ہے، کچھ ہم ان کو دے نہیں رہے، کچھ ہم ان کو ایڈوائس بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بیٹھے وہاں امریکہ بھی فتح کر رہے ہیں، وہ یورپ بھی فتح کر رہے ہیں، وہ لڑائی بھی کر رہے ہیں، وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جہاد بھی اناؤنس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہائرنگ کا کوئی پروسیس بھی نہیں ہے ان کا کہ جب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا ہی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی ان کی سٹیکس کریٹ کریں۔ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ ان کی سٹیک کریٹ کرے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ امام مسجد کو یا خطیب کو پیسے دے۔ گورنمنٹ جب خطیب کو پیسے دے تو پھر وہ اسے ایک ڈسپلن میں بھی رکھ سکتی ہے، رکھنا آسان ہے۔ جو اس ڈسپلن میں رہتا ہے اسے چھٹی کروا دیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ اس معاشرے میں جو ایجوکیشن کا یا کردار سازی کا عمل ہے، ایک ڈسپلن کو نافذ کرنے کا عمل ہے، یہ جتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس کو ریورس کرنے کا جو عمل ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ امام مسجد کو اور خطیب کو، گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ وظیفہ دینا چاہیے۔ آپ شعیب الدین صاحب، فنڈز کی تسلسل کے ساتھ فراہمی ایسے تمام پروگراموں کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے ماضی میں بھی بہت سارے ایسے پروگرامز دیکھے ہیں۔ آپ نے 200 روپے والا جو سٹائپن کی بات کی، بچوں جو اب 1000 پہ، تو فنڈز کی فراہمی کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نہ صرف یقینی بنائیں گے بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہوگا۔ اس عزم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ 2.5 سال ان کے پاس ابھی موجود ہے،
اگر یہ اس پہ یقین کے ساتھ پورے مطلب ہے اس کے مطلب ہم نے یہ کام کرنا کمٹمنٹ کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اگر یہ کام کریں تو 2.5 سال کے اندر اچھے رزلٹ دے سکتے ہیں یہ، کہ 2 سال کے اندر پڑھائی ہوتی ہے نا بیسک آپ کی میٹرک کی، اور اوپر کے تو 4 سال ہیں، لیکن آپ کو رزلٹ نظر آ جاتا ہے کہ رزلٹ کیا ہے۔ جہاں تک مذہبی تعلیم کی بات ہے، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے یہاں اوقاف کی مساجد الگ ہیں، وہاں پہ آلریڈی تنخواہ ملتی ہے۔ جہاں اوقاف کی مساجد نہیں ہیں وہاں محلے والے ایک چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ ہر مسجد کا تمام مخیر حضرات نے ذمہ اٹھایا ہوتا ہے۔ آپ اگر تنخواہ دینا شروع کریں گے تو جب یہ ایک بجٹ بنائیں گے نا اور مساجد کی تعداد کا اندازہ لگائیں گے تو چیمہ صاحب پریشان ہو جائیں گے اس بجٹ کا سن کے۔ وہ سرکاری ملازمین سے کہیں زیادہ بجٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ تمام مساجد کو اپنے نیٹ ورک میں لے آنا۔ چیمہ صاحب کا بہرحال نقطہ بڑا اہم ہے کہ ڈسپلن میں لانے سر اس کے بغیر آپ سوسائٹی کو ڈسپلن کو بے لگام چھوڑ دیں، وہ آپ پہ منحصر نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ جو مخیر حضرات دراصل وہ اہتمام کر رہے ہیں وہی انفلوئنس بھی کر رہے ہیں۔ تو نہیں، وہ اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، میرے آزاد اس وقت سچی بات ہے، دیکھیں فرینکلی اس میں نا آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ دیکھیں ایک بات نا، ہر ملک کا آئین ہوتا ہے۔ ہاں جی، آپ شناختی کارڈ آپ کا بنتا ہے، پاسپورٹ بنتا ہے، تو وہ شرط یہ نہیں ہے کہ آپ اس جیوگرافی میں رہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں۔ اگر آپ آئین کو مانتے ہیں تو بنا ہوا آئین جن لوگوں کو ووٹ دیے، جن لوگوں کو بٹھایا، آئین بنایا، آئین کو بنایا مانتے ہیں، تو پھر آپ یہاں اسٹیج پہ بیٹھتے آپ کو ہو کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے آئین کو چیلنج کر دیتے ہیں، وہاں بیٹھتے آپ ملکی قانون کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ سو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں رہنے کا۔ اس پہ کیوں نہیں مولانا؟ دیکھیے میں یہ بیسک چیمہ صاحب کی تجویز کی میں انڈورس کرتا ہوں کہ جناب آئیں۔ ہر مسجد میں عام طور پہ 2 سے 3 افراد ہوتے ہیں جو وہاں پہ ورکنگ کے اوپر ہوتے ہیں، ہم انہیں 10-10 ہزار روپے اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں۔ پنجاب کے اندر 52,000 مسجدیں ہیں، اگر ہم انہیں 10,000 اسٹائپنڈ بھی دیں، 1.5 ارب روپیہ 1 ماہ کے چاہیے، 18 ارب روپیہ آپ کو 1 سال کے چاہیے، لیکن آپ کی سٹریم لائن ہو جائے گی، آپ کی مساجد جو ہیں وہ اچھے، آپ مساجد کے چاہے پرائیویٹ مسجد ہے آپ اس کے لیے قانون بنائیں، اس کے امام کے لیے قانون بنائیں کہ امام اتنا پڑھا ہونا چاہیے، دینی تعلیم اور اتنی اس کی دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ ایف اے یا بی اے ہونا چاہیے، جو امام ہوگا جو خطیب ہوگا اس کے لیے آپ ایم اے کا ایک کرائٹیریا رکھ دیجئے یا بی اے کرائٹیریا رکھ دیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے یقینی طور پہ مساجد کے منابر کے اوپر بہت بہتری آئے گی اور یہ بہتری آنے کی گنجائش ہے، موجود ہے۔ کیوں سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو کہنا چاہیے یار، یہ آلریڈی یہ ہو رہا ہے کہ ان کے مدارس میں اب بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، جو بڑے مدارس ہیں وہاں پہ بچے بی اے بھی کر رہے ہیں، ایم اے بھی کر رہے ہیں، اور وہی جا کے مساجد کو سنبھال بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری خواہش تو یہی ہے کہ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا 18,000 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہاں، کیونکہ ایک وہاں پہ مؤذن ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، ایک خادم ہوتا ہے، یہ 3 افراد ہیں۔ اگر 3 افراد کو آپ باقاعدہ تنخواہ دے دیتے ہیں تو مجھے یقین ہے بہرحال کسی نہ کسی کنٹرول پہ وہ آ جائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ تجویز یہ بھی قبول ہو جائے، پھر جو کچھ ہوا ہے اس سے نہیں ہوگا، اس کو آپ بے بنیاد پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور کیوں چیمہ صاحب نے مثالیں دی آسٹریلیا کی، امریکہ کی، کہ کس قسم کے لوگ، کس کماج کے لوگ گئے، لیکن جب وہاں پر تعلیم کا فروغ ہوا، وہ سینکڑوں سال گزر گئے، وہ آج کی بات نہیں ہے۔ نہیں بہرحال مقصد تو بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ شعور آ جائے۔ ابھی مارٹن لوتھر کنگ کی بات ہوئی، میں 1980 میں ساؤتھ افریقہ گیا، جوہانسبرگ، پورٹ ایلزابتھ اور ایک اور تھا 3 جگہ۔ آپ یقین کریں گے مجھے وہاں اس وقت dogs and blacks are not allowed 80s میں ہاں، تو ابھی کی بات ہے، منڈیلا نے تو پھر تبھی ایک وہاں انقلاب برپا کیا۔ مجھے انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا you are not entitled, it's only for whites. straight away انہوں نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ آپ آ کیسے گئے اندر؟ میں اندر چلا گیا تھا، انہوں نے کہا آپ کو باہر جانا پڑے گا۔ میں 40s تک تو یہاں بھی غالباً ایسا ہی عالم رہا ہوگا۔
نہیں سر ہمارا تو دیکھیں یہ جو ہے نا جتنی بھی آج جسے کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست ہی بیسیکلی آج دنیا میں آئیڈی ریاستیں ہیں، مطلب سوائے اسلام کے وہاں باقی آئیڈیلزم جتنا بھی ہے اس وقت، آپ سری لنکا کی بات اس کی بات کریں، نیوزی لینڈ کی بات کریں، آپ اسکینڈینیوین کنٹری جتنے بھی ہیں، سویڈن ہے، ناروے ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی بات، کینیڈا کی بات کریں، تو بیسیکلی جو مدینہ کی ریاست ہے پہلی بار غلامی کو ڈسکرج وہاں کیا گیا، غلاموں کو آزاد وہاں کیا گیا، پڑھانے پہ قیدی کو آزادی وہاں ملی، پھر بیوہ کو وہاں پہ، پھر جو فوجی تھا اس کو 4 مہینے بعد چھٹی، وہاں پہ بات ہوئی، پھر شہید کی بیوہ کو پیسے، پھر یتیم کو پیسے، یہ اسٹیٹ نے یہ کام پہلی بار کیے تھے، ورنہ آپ کہہ لیں مائٹ از رائٹ والی بات ہی تھی۔ اور یہ جو آپ کہہ لیں یہ جو سو کالڈ دانشور ہیں یا مطلب یہ مارچ ہے، مارچ کا مہینہ کہاں سے آیا؟ مارچ جو ہے یہ گریس کا مارس ان کا دیوتا تھا، مارس جنگ کا دیوتا تھا، مارس بیسیکلی جنگ کا دیوتا ہے کہ مارس جب آتا تھا تو تھوڑی سی گرمی سردی کم ہوتی تھی تو یہ لوٹنے کے لیے نکلتے تھے، یہ چھیننے کے لیے نکلتے تھے، اور چھیننے کے لیے جب نکلنا تھا ہم نے جنگ کرنی ہے، کٹھے ہوئے تلواریں پکڑی، تیر پکڑے، جا کے لوگوں سے غلہ چھینا، جانور چھینا، یہ کیا۔ سو بیسیکلی آپ کہیں یہ تو لڑ کے کرنے والے ہم لوگ تھے جو کام کرنے والے لوگ۔ بالکل لاسٹ راؤنڈ ہے ہمارا، ہمارے دیکھنے والے جس میں ہر طبقے کے افراد ہیں، خاص طور پر عام پاکستانی، ان کے لیے کیا پیغام ہے رحمت للعالمین اسکالرشپ، یہ جو وظیفہ ہے اسکالرشپ ہے، اس کے تناظر میں؟ سر بیسک بات ہے کردار سازی، کہ جب آپ نام کسی کا رکھتے ہیں نا تو اس پہ ایک بوجھ آتا ہے، اس پہ ایک ذمہ داری دیتے ہیں۔ جب رحمت للعالمین اسکالرشپ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ذمہ داری دے دی، ذمہ داری مقدس ترین، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کردار سازی اور کچھ نہ کچھ صفات ان کی آپ میں آئیں، تو بیسیکلی آپ اس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی دعوت دے رہے ہیں، کردار سازی کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، لہٰذا معاشرہ بھی اس بات کو اسی طرح لے۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، دیکھیے یہ انتہائی اہم ہے رحمت للعالمین کی اسکالرشپ کے اندر شفافیت کا ہونا اور پیمنٹ کی ادائیگی کا ہونا لازمی۔ ایک ہے اعلان تو ہو چکا، ایک ہے اس کا میکانزم، اور میکانزم کے فوری بعد اس کا اجرا۔ اب اگلا مرحلہ آئے گا اجرا کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اسی وقت قائم ہوگی جب اس کا اجرا بھی ہو جائے گا۔ جناب شعیب الدین صاحب، دیکھیں اس کا جو نام ہے نا، اس نام کی برکت ہی بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو چیز شروع کی جا رہی ہے اس کی کامیابی تو یقینی ہے، انشاءاللہ۔ یہ میرا ایمان ہے بحیثیت مسلمان۔ دوسرا سر ایک فکرہ کہ سرکار اپنی آئیڈیل کا اعلان کر رہی ہے کہ آپ کا اس ملک کا آئیڈیل آئندہ کیا ہوگا۔ واہ، یہ اس لحاظ سے مجھے یقین ہے اپنا ایمان کی حد تک کہ یہ کامیاب ترین پروگرام ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اس سے معاشرے میں بہتری بھی آئے گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور رحمت للعالمین اسکالرشپ کا جو اجرا ہے اس سے ملک کے اندر جو سب سے بنیادی بات آج کے پروگرام کا حاصل ہے، جو چیمہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور شعیب الدین صاحب نے جس پر زور دیا ہے کہ تعلیم کا فروغ ہو تو تہذیب جو ہے وہ پنپے گی، اور ایک ایسا معاشرہ جنم لے گا جو کہ ٹالرنس پر یقین رکھتا ہوگا، جو پیشنس پر یقین رکھتا ہوگا، برابری پر یقین رکھتا ہوگا، میرٹ پر یقین رکھتا ہوگا۔ اور بلا شبہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اس ویژن کے تحت نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت بلکہ وفاقی اور کے پی کی حکومت نے بھی اس پر عمل پیرا ہے، اسکالرشپ کا اجرا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد پورے پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ جو مستحق اور ہونہار طلباء ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے، اور ایک پیسفل اور ایک جاندار معاشرہ جنم لے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جناب جمشید چیمہ صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور سید شعیب الدین احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔